हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। दुनिया में ख़ुसूसन हमारे ख़ित्ते में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और मगर हमारा हाल ये है कि हम वन पेज तो क्या वन सेंटेंस पे मुत्तफ़िक होने के लिए तैयार नहीं हैं। पढ़ना लिखना ही सीख लें, बहुत बड़ी बात होगी यार। मतलब आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर बाराक ओबामा और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात हुई। ये दोनों की 2 साल में 7वीं मुलाकात थी। भारतीय सदर का ये चौथा दौरा था, भारतीय वज़ीर आज़म का ये चौथा दौरा था, और जिसमें ज़ाहिर है सारी जो नज़रें लगी हुई थी वो भारत और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी ताउन के बारे में जो ख़बरें चल रही थी कि क्या भारत को अमेरिका सपोर्ट देगा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप की। पाकिस्तान ज़रूर उसकी मुखालफत कर रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि जनाब अकेले तो हम नहीं जाने देंगे, हमें भी मेंबर बनाएं। तो इस सारी सूरत में उन दोनों की मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी तफसीलात के लिए हम वुसअत के पास जाते हैं। ये वुसअत बताइए हुआ क्या आज? इसमें खासे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो ये हैं कि जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है 2008 से लेके अब तक, अब उसकी अमली सूरत सामने आ रही है। बस जॉर्ज बुश ने डील साइन की थी ना 2008 में। हाँ जी। और ओबामा उसको ज़्यादा जोश से आगे ले जाना चाह रहे हैं। नेशनल पॉलिसी 6 जौहरी रिएक्टर तामीर किए जाएंगे और इन रिएक्टर्स की तामीर के लिए इंडिया यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक जो है वो सरमाए की फराहमी का आसान पैकेज बनाएगा। ये जो ठेके हैं 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, ये अगले साल जून तक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और वेस्टिंग हाउस के दरमियान फाइनल हो जाएंगे। पिछले 5 बरस में भारत ने अमेरिका से $14 अरब का असलहा खरीदा है। 6 बरस पहले अमेरिका से इंडिया ने सिर्फ $300 मिलियन का असलहा खरीदा था। तो उसके मुकाबले में ग्राफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, उनको उसका इंडिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से शादी हो चुकी है। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग दैट वर्ड। हाँ। वो अनवर शऊर का एक शेर है, खैर अभी याद नहीं। चले बात। अच्छा, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी वो ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अमरीकी और इंडियन जो आर्मी हैं वो एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनसे ज़रूरी सप्लाई और स्पेयर पार्ट्स ले सकेंगे। कि आप हमें इतना उधार दे दें, हम आपको कल वापस करेंगे, इस लेवल पे। इस वक्त जो ट्रेड है इंडो यूएस ट्रेड वो है $120 बिलियन। अगले 5 साल में इसका टारगेट अचीव किया जाएगा $500 बिलियन। इसका मतलब है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी, उसकी भी शादी हो चुकी है। तो फुल वट्टा सट्टा चल रहा है। हाँ। जहाँ तक पॉलिटिकल मामलात हैं तो 3 मिलियन इंडियन शहरी अमेरिका के शहरी हैं। तो ये एक बड़ी कंसिडरेबल लॉबी है, चाहे रिपब्लिकन्स आ जाएं या डेमोक्रेट्स आ जाएं, डजंट मैटर। तो बड़ा एयर टाइट किस्म का अरेंजमेंट करके मोदी साहब वापस आ रहे हैं। आपने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की बात की, ओरिजिनल डील रिपब्लिकन ने साइन की, हाँ। उसका फॉलो थ्रू डेमोक्रेट कर रहा है, क्योंकि ये पार्टी बाजी की बात नहीं है, ये है नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पॉलिसी। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने शादी का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको याद है महीनों से मैं बोल रहा हूँ कि यार दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये एक स्ट्रेटेजिक अनकरीब हाल में ही ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाएगा। हम है खुदे लाइन इस ताल्लुक में नहीं मुमकिन तलाक। याद आ गया, ये मोहब्बत है, कोई शादी नहीं। लेकिन मुझे याद आ रहा है जनरल मुशर्रफ का दौर, तब यही शेर जो है हम सुनाया करते थे इंडिया को, और उस वक्त ये होता था कि जनाब जनरल मुशर्रफ कहते थे मैं जो हूँ वर्ल्ड लीडर्स मेरे साथ बैठते हैं। कैंप डेविड में उनको बुलाया गया, सारा कुछ हुआ। तो उस वक्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक बबांगे दोहल कही जा रही है। देखो बात ये है, मैं बड़ा के क्रूड लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान अमेरिका के जो 70 साल ताल्लुकात हैं, अगर आप उसको देखें ना, आप अमेरिका को अगर पुराने ज़माने का बादशाह समझ लें तो पुराने ज़माने के बादशाह का हरम होता था, उसमें बहुत सारी लौंडियाँ होती थी, ठीक है, शादियाँ 4, 5, 6 ही होती थी, लेकिन हाँ
لیکن یہ ہے کہ سلسلہ چلتا تھا. اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا پاکستان کے ساتھ جو نفسیاتی مسئلہ پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہاں جیسے میری اور زرار کھوڑوں کی دوستی ہے, تو یار اگر یہ مجھ سے کوئی بری بات کرے گا تو میں اس سے روٹ جاؤں گا, پھر میں ایکسپیکٹ کروں گا یہ مجھے منائے گا, اچھا زرار مجھے منا بھی لے گا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو فرد کی فرد سے دوستی ہوتی ہے وہ ملک سے ملک کی دوستی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. فرد کے سینے میں دل ہو سکتا ہے, ملک کی پالیسی کے سینے میں پتھر ہوتا ہے, آنکھ پتھر کی ہوتی ہے. انٹرسٹ جب ہوتے ہیں تو سعودی عرب بھی پاکستان کا بھائی ہوتا ہے, اور جب انٹرسٹ نہیں ہوتے تو ایران کے ساتھ جو صدیوں پرانے تعلقات ہیں وہ بھی. ریٹورک اور پالیسی کو کبھی کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. جہاں آپ نے بات کی پاکستان مشرف, دیکھیں ہماری ریلیشن شپ ہمیشہ رہی ہے ٹیکٹیکل. ہاں یہ کام ہے, ریلیشن شپ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ لانگ ٹرم. اور اس کے فائدے امریکہ کے لیے کیا ہیں؟ obviously you have a major support in South Asia, چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب وہی بات کہ چائنا اور یو ایس کا اگر آپ دیکھیں ساؤتھ چائنا سی میں, ہاں کبھی یو ایس کی پلین بہت نزدیک آ جاتا ہے, ان کی شپ نزدیک آ جاتی ہے, سو دیر از ٹینشن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے سے بات نہیں کرنی, تم دوست. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, دس از ناٹ نیو. یہ الائنس سسٹم جو ہے یہ 19th سینچری میں بھی ایسا ہی تھا. نو ڈاؤٹ کہ یورپ میں 4 جو بادشاہت ہیں وہ ایک طرف ہو گئی, 3 الگ ہو گئی, دونوں بیلنس اور کاؤنٹر بیلنس پہ ہی چلتا ہے. اچھا اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جوابی طور پہ اگر وہ سیر دے رہا ہے تو آپ سوا سیر لائیں ڈپلومیٹک ٹرمز میں یا انسرکلمنٹ کی شکل میں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پینک ہو جائیں, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ اپنے اندر گھس جائیں, انورڈ ہو جائیں. ویل کم ٹو دیٹ ابھی, کیونکہ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا کیا ریسپانس ہے. پہلے جو ابھی جو انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں ہو رہی ہے اس پہ دیکھیں. دیکھیں یو ایس اپنے اتحادیوں کو کیا دیتا ہے, مینلی 4 چیزیں اور بھی بہت کچھ ہے. ایڈ, انویسٹمنٹ یعنی ایف ڈی آئی, ڈپلومیٹک سپورٹ جو آپ کو ابھی این ایس جی میں نظر آ رہی ہے, نظر آئے گی, اینڈ آلسو موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر. ہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار یہ درجن F-16s تم لے لو, اینڈ کنزیومر کلچر, اینڈ کنزیومر, یس آئی مین obviously اس سے آگے بھی بہت ہے, اس کی وہ تو انویسٹمنٹ میں بھی آ سکتے ہیں. کچھ دیا تھا سر, وی ور نیور allies. This is the one misconception we have آپ made. کیا بات کریں, مطلب وہ کہتے ہیں they are our front line allies. نہیں وہ فرنٹ لائن allies سے کینن فوڈر اور allies میں بہت فرق ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں سر ہم یہ بالکل ایسا کہ تم میرے گھر آؤ اور میں کہوں گا یار مبشر سے اپنا ہی گھر سمجھنا, تو میرا گھر کتنا تمہارا گھر ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے جوتے سمیت صوفے کے اوپر بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا, وہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یار ہم فون کال کی مار ہیں, یہاں ٹریٹیز سائن ہو رہی ہیں, کیونکہ there's a big difference there. ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ آپ ٹاپ والے بندے کو کال کریں کہ وہ یہ کام ہے کرے گا یا نہیں. یہ دس از انسٹیٹیوشنل لنک اپ, اپنے کہا کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, ایجوکیشن, انویسٹمنٹ, یو نو, تو دس از فورجنگ لنکس فار دا فیوچر. ٹھیک ہے, تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اب ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو آپ کو, جیسے اب این ایس جی کو, چلے این ایس جی پہ بات کر لیتے ہیں, اپنے جوہری تعاون کی بات کریں. جوہری تعاون از ناٹ سگنیفیکنٹ ان دس, آئی ٹیل یو وائی. بیکاز نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں انڈیا کو شمولیت مشکل سے ملے گی, کیونکہ ایک تو چائنا ویٹو کرے گا, اور پھر ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے ان کو کیا تو پھر پاکستان کو بھی آپ کو کرنا پڑے گا. ٹیکنیکلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو ایس اوپنلی انڈیا کو سپورٹ کرے اس ممبرشپ میں, دیٹ از ڈپلومیٹک سپورٹ. آپ ایک میسج بھیج رہے ہیں ٹو دی انڈین اسٹیبلشمنٹ, ٹو اراؤنڈ دا ورلڈ, پاکستان کو بھی, چائنا کو بھی, کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ اتنا پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے کہ 2008 میں بش ایڈمنسٹریشن نے ایون چائنا تک کو مجبور کر دیا تھا کہ جو ایک ون آفر ہے سول نیوکلیئر راستے میں, ون آف ویور پہ چین کو بھی نیوٹرلائز ہونا پڑا. تو بعض اوقات پریشر اتنا ڈالا جاتا ہے, ہم اس کا مطلب ہے کہ اس کے بدلے چین نے بھی کچھ لیا ہوگا, ظاہر کچھ لیا ہوگا. تو اس کا مطلب اس وقت بھی پاکستان موجود تھا, اس وقت بھی پاکستان الائی تھا چین کا. بالکل, لیکن یہ ہے پاکستان اور امریکہ کا بھی. دیکھیں سر, میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریویو پر بھی تھوڑا غور کریں. ٹھیک ہے, این ایس جی ہو نہ ہو, میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریویو میں کام ہو ہی گیا ہے تقریباً. اس کا مطلب کیا ہے
دس مینس کہ انڈیا اب 4 ایکسپورٹ کنٹرول رجیمز میں ان کی ایڈمیشن ہو گئی ہے, شمولیت ہو گئی ہے. دس گیوز دیم ایکسیس ٹو کٹنگ ایج میسائل ٹیکنالوجی ان دا فیوچر. ٹھیک ہے, این ایس جی کو چھوڑ دو, جو این ایس جی کے علاوہ ہے نا یہ جو سارے تعاون, دس از واٹ ٹیلز یو کہ ایک اسٹریٹجک الائنس بن گئی ہے. ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے اپنے یوزول پینک سے. اور آپ کو پتا ہے پیزا جتنا بھی مزیدار ہو اس کا بیس جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, اس کا بیس ہے اکانومی. یس سر, ٹاپنگ واپنگ چھوڑ دو. ہاں بالکل. چلے میرے خیال میں ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ یہی چیزیں ہمیں بھی آفر کی گئی تھی, لیکن ہم نے کیا کیا یہ بات ہمیں آفر نہیں کی گئی تھی. سر چلیے بریک کے بعد بریک لے لیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو ذرا اپنے گھر کو دیکھیں کہ ہم اتنے انسیکیور کیوں ہو رہے ہیں, ہم اتنے انسیکیور کیوں ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ بھارت اور امریکہ کا جو اب بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ پاکستان اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے, یا ماضی میں ہمارے پاس کوئی ایسا موقع تھا کہ ہم یہ پارٹنرشپ بنا لیتے. ظاہر ہے 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی ہماری پارٹنرشپ ہوئی امریکہ کے ساتھ, اور جو بات کی آپ نے ملٹری بیسز بھی بہرحال ہم نے دی ان کو, انہوں نے بدلے میں ہمیں ایڈ بھی دی. انہوں نے ظاہر ارتھ کویک میں جو سارا چنوکس بھی آئے, سارا کچھ ہوا, بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں. $35 بلین کہتے ہیں ہمیں ملے اس پورے عرصے میں. تو ہم نے جس میں بہت زیادہ جو ایڈ تھی وہ تعلیم کے لیے بھی ملی. ہماری تعلیم تو سرکی نہیں آگے کی طرف, ٹھیک ہے, ہماری سوشل اور دوسری چیزوں کے لیے بھی ہمیں پیسہ ملا. تو ہم نے خود یہ نہیں کیا یا ہم نے موقع گوایا. یار آپ تاش کھیلتے ہیں؟ بالکل. برج کبھی کھیلیے آپ؟ برج نہیں کھیلتا میں, کمپلیکس ہے نا, میں دیسی ہوں تو رنگ. یار دنیا برج کھیل رہی ہوتی ہے نا, ہم 3 پتی پہ پھنسے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے. ہاں دنیا فائبر آپٹک ہے, ہم ڈائل اپ بیچ رہے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے وی ڈونٹ ہیو اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, ہم ڈے ٹو ڈے نا پے چیک ٹو پے چیک نہیں ہوتا کہ یار آج کا پھر ذکر آج کی آپ نے بات کی نا, آج کا ذکر کر لیں. دکھائیں ذرا آج ہوا کیا تھا راول پنڈی میں, جو GHQ میں آرمی چیف صاحب نے بلا لیا منسٹرز کو, جس میں فائنانس منسٹر تھے, ہمارے 2 آدھے فورن منسٹر, ظاہر ہے ایک ایڈوائزر ہیں, ایک اسٹیٹ ہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف, وزیر خزانہ اسحاق ڈار, قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز, مشیر خارجہ طارق فاطمی, سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری, DGI رضوان اختر اور راحیل شریف صاحب. اور بات کیا ہوئی اجلاس میں؟ یہ کہا گیا کہ پاکستان مخالف سازشوں کا نوٹس لیتے ہوئے قومی مفادات کا ہر صورت تحفظ کرنے کا عزم دہرایا گیا. اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ دشمن کے خفیہ اداروں کو پاکستان میں حالات خراب کرنے اور گڑبڑ پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل. اور انہوں نے جو ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری سمیت ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال اور خطے میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا. شرکا نے ملک کی خوشحالی اور استحکام کے خلاف سازشوں کا نوٹس لیتے ہوئے ملک دشمن خفیہ اداروں اور ان کے معاونین کو پاکستان میں گڑبڑ پھیلانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر دیا. یعنی اس سے پہلے اجازت تھی کہ آپ گڑبڑ پھیلا سکتے ہیں. اب جب بیرونی ایجنسیز کی ای میل آئے گی کہ سر کین وی ڈی اسٹیبلائز یور کنٹری, تو اس پہ جواب آئے گا نو, ریپلائی ٹو آل. ہاں بالکل, ایگزیکٹلی. اچھا اب بیسکلی یار یہ جو آپ نے ابھی پڑھ کے بتایا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں نے کو 5,555,000 دفعہ, لیکن ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی نا الفاظ کے پیچھے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پہ ہے, نیشنل انٹیریئر منسٹر تو شاید وہاں پہ نہیں تھے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنجوہا صاحب بھی شاید وہاں پر. مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ پچھلے جب سے ڈرون گرا ہے تو چودھری نثار جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ فورن منسٹر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو فورن منسٹر ہے وہ کچھ بھی نہیں بنے ہوئے, تو ہے ہی نہیں. ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم کے پاس ہے فورن منسٹری ہے, قلمدان, اور انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ بھائی میں واپس آ جاؤں صحتیاب ہو کے تو ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلا لیتے ہیں اور وہاں بیٹھ جائیں گے سارے فوجی اور سیاسی قیادت, تو طے کر لیں گے بھائی کیا ہونا ہے. تو لیکن اس سے پہلے آج یہ اجلاس ہو گیا تو ہر کوئی کہنے لگا کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ, جب بجٹ
ویڈیو لنک پہ منظور ہو سکتا ہے, ہاں تو آج کے اجلاس میں پرائم منسٹر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک نہیں ہو سکتے؟ اب تو چل پھر بھی رہے ہیں, بالکل ہو سکتے تھے. تو پھر کیا وجہ ہے اتنی اجلت کاہے کی تھی, جلدی کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ آس پاس کچھ اتنی تیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ پینک بٹن نہیں دبا نہیں اس طرح سے, لیکن یہ کہ پریشانی ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے. سر مجھے نہیں آج کیونکہ یہ ہم نے ایک دفعہ واضح کرنا تھا کہ اب گڑبڑ پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, لہٰذا ٹوڈے از دا ڈے. اس کے بعد آج لکھ لو پہلی رمضان المبارک سن 2016 کے ساتھ سپائس کو بھی بند کر دیا. بالکل اب بالکل شیطان اور سپائس دونوں بند ہوں گے. یار اب دیکھیں اگین, ہاں ایک تو بالکل آپ ویٹ کر سکتے تھے, لیکن اب دیکھو پورا مسئلہ دیکھیں. اب obviously ہمارا مین فوکس آج فورن پالیسی پہ بھی ہے. ہاں بالکل. اب فورن پالیسی کے کیا ایلیمنٹس ہیں یار, کون بنا رہا ہے فورن پالیسی؟ دیکھو ایک تو ہے سویلین آپ کی بیوروکریسی, فورن آفس وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, جن سے آپ کبھی کریٹو تھنکنگ کی امید نہیں رکھ سکتے. وہ ان کا جاب نہیں ہے, ان کی ٹریننگ نہیں ہے. وہ بیسک 1 2 3 4 ٹائپ سولوشنز آپ کے پریزنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دین یو ہیو دا ملٹری لیڈرشپ. ملٹری لیڈرشپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ ان کی ٹریننگ کیا ہے کہ یار سیاہ ہے سفید ہے, دوست ہے دشمن ہے, یہ آبجیکٹو ہے, اس کو اچیو کرنا ہے. فورن پالیسی یہ میدان جنگ میں اسٹریٹجی آپ کی کامیاب ہو سکتی ہے, لیکن ڈپلومیسی میں نہیں ہو سکتی یار. اینڈ دین یو ہیو دا سویلین پولیٹیکل لیڈرشپ اتنا کنسیڈ کر دیا ہے کہ یار فورن منسٹر کو تک اپنی اپوائنٹ کیا, ہاں یہ خود سی خالی ہے سر, اس کو جو بھی فل کرے. تو مجھے تو کہیں سے کوئی آؤٹ آف دا باکس کیا ان سائڈ دا باکس کیا تھنکنگ نہیں نظر آتی مجھے فرینکلی. اسٹریٹجک ڈیپتھ کرتے کرتے ہم اس کھڈے میں اس ڈیپتھ کے اندر ہم خود گر گئے. اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا ہوتی ہے؟ ایک آخری بات کریں. اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ ہوتی ہے ابھی جو نریندر مودی گئے تھے افغانستان, ہاں سلما ڈیم انوگریٹ کیا, پیچھے کیا لکھا ہوا تھا, بینر کیا تھا بینر کے پیچھے تھا کہ ٹو یور سیکنڈ ہوم مسٹر مودی. ہاں مسٹر مودی ویلکم ٹو یور سیکنڈ ہوم. جب اشرف غنی پاور میں آئے تھے ان کا کیا پورٹ فولیو تھا؟ حالانکہ 90% ان کی جو اپنی پارلیمنٹ تھی وہ مخالفین تھے. بالکل ٹھیک ہے. کیا پالیسی تھی؟ پالیسی تھی پاکستان سے کسی صورت میں بھی, پاکستان ہمارا بھائی ہے, پاکستان از آور سیکنڈ ہوم. سیکنڈ ہوم. اب مودی صاحب افغانستان سیکنڈ ہوم بن گیا. اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ. اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ نہیں ہوتی کہ میں نے 100 میٹر کی زمین یا 10 کلومیٹر کی زمین لے لی. دیٹ از ناٹ ڈیپتھ سر, دیٹ از ناٹ سیکیورٹی. نہیں وہ تو جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی وہ تو حسرت ہی رہی نا کہ افغانستان میں لے لیں. نہیں ڈیپتھ تو ہمارے اندر گھس گئی نا. افغانستان میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ لی, پہلے لی افغان مجاہدین نے, بالکل, اس کے بعد افغان طالبان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان کے اندر لے لی, بجائے اس کے کہ پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ. بالکل. اور اب جو ہے اچھا مودی صاحب جو ہیں, یا میں کہہ رہا ہوں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو انڈیا کی ہے. سر ایک سیکنڈ, نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا ہے, بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وہ سب سے ہی جاری رکھیں گے. فی الحال نیوز اپڈیٹس دیکھیے. ویلکم بیک. بات یہ ہو رہی ہے کہ بھارت اس خطے میں کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا جو اس کے مقابلے میں رسپانس ہے وہ ری ایکشن پہ مبنی ہے یا کوئی سوچی سمجھی پالیسی کے تحت بھارتی جو دباؤ ہے یا اس کی جو پالیسی ہے اس کا جواب دینے کی تیاری ہو رہی ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں 1 سال پہلے کا یہ ساؤتھ ایشیا. اشرف غنی اسلام آباد آ رہے ہیں, راحیل شریف کابل جا رہے ہیں, نواز شریف کابل جا رہے ہیں. دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں کلوز کوآپریشن کا معاہدہ ہو چکا ہے. دونوں ممالک نے طے کیا ہے کہ سرحد پہ نہ طالبان کو ہم سپورٹ کریں گے, نہ وہ پاکستانی طالبان کو جو ہے وہ ہتھوڑے اور وہ نیل والا. بڑی ہوپ فل بات ہے, وہ تھا بہت ہوپ فل بات ہے. پھر ہارٹ آف ایشیا میں تو یہ میں تو خواب دیکھنے لگا کہ یار بس اب چیزیں جو ہے نا اب تاریکی ختم ہونے والی ہے. اس 1 سال میں کیا ہوا بھائی؟ اس 1 سال میں یہ ہوا کہ اشرف غنی صاحب انہوں نے فیصلہ کیا یار ان کے ساتھ دال گلے گی نہیں, تو وہی پرانی پالیسی صحیح تھی کہ امریکہ یا پھر دوسرے نمبر پہ انڈیا. تو اب مودی صاحب نے پچھلے 5 مہینے میں
اشرف غنی سے ان کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک ایران میں چابہار کے اس پہ، ابھی اس سے پہلے جنوری میں انہوں نے کابل میں پارلیمنٹ کی چابیاں ان کو دی جو انڈین $100 ملین سے، اور ابھی 3 دن پہلے سلما ڈیم ہرات میں 42 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، 75,500 ایکڑ زمین سیراب ہوگی۔ تو انڈیا اب اسلحہ تو نہیں بیچ سکتا اسے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی سینسٹیوٹیز وغیرہ سب ہیں، لیکن سافٹ پاور کا جو استعمال جتنے کلیورلی مودی صاحب نے کیا ہے افغان کے معاملے میں وہ ہے۔ ایران کا دیکھیں، ایران جب سینکشنز اٹھی ہیں اس کے بعد سب یہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان ایک دم ایران جائے گا، اور جو بھی کوموڈیٹیز ہیں جیسے چاول وغیرہ ہیں یا ایون جو انرجی سیکٹر ہے، ایران پائپ لائن، ہاں ایران پائپ لائن پلان بن گیا تھا۔ یہاں پر جو اکنامک مینیجرز ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی سینکشنز کے بعد ہماری اور ایران کے درمیان جو ٹریڈ ہے جس کا کوانٹم $1.5 بلین ہے، وہ 1.5 سال میں $4 بلین ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا۔ حسن روحانی صاحب پاکستان تشریف لائے، اتنا گولڈن چانس تھا کہ وہ فائنل کر لیتے گیس پائپ لائن یا دوسری چیزیں، لیکن سر ری ٹویٹ چاہیے، لیکن وہ ٹویٹری ہو گئی، ہمیں ری ٹویٹ چاہیے، ٹویٹری ہو گئی۔ آج 1 سال بعد چابہار، جس میں افغانستان، انڈیا اور ایران آپ کے سامنے ہے، سعودی عرب، پاکستان اور سعودی عرب آپ تو جانتے ہیں کیا تعلق ہے۔ پچھلے 1 سال میں یمن کے معاملے پہ جو ٹینشن ہوئی ہے، پھر ایران کے مسئلے پہ پاکستان کی پوزیشن، اس کی وجہ سے مودی نے کیسے کیش کرایا وہ گئے ریاض گئے، اور اس وقت سعودی عرب کا 4th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر کون ہے؟ انڈیا۔ اسی دورے میں پھر وہ UAE بھی گئے، اب وہ 3 دن پہلے قطر گئے ہیں۔ LNG کے معاملے پہ 2nd لارجسٹ پارٹنر ہے انڈیا۔ یہ تو ہے صورتحال جو ریجنل انہوں نے کام کیا۔ اب پاکستانی آرمی کی تھنکنگ کیا ہے؟ 2 سابق ڈیفنس سیکریٹریز کا انہوں نے سیمینار میں جو باتیں کی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ذہن کیسے چل رہا ہے۔ ایک ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ یاسین ملک، سابق ڈیفنس سیکریٹری، اور دوسرے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم لودھی۔ پچھلے ہفتے اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کا ایک سیمینار ہوا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت، ایران، افغان اتحاد سے پاکستانی سلامتی کو خطرہ ہے۔ پاکستان اپنی غلطیوں اور دیگر ممالک کی جو ماندانہ حریفانہ پالیسیوں کے سبب آئسولیشن کا، تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایران کو مزید دور کرنے کی بجائے اس کو سی پیک جیسے منصوبوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ چائنا اور ایران تو ڈائریکٹ لنک میں ہیں، اب پاکستان کو ساتھ جوڑنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ چین سے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں وہ انفارمل کی بجائے، کوئی ٹریٹی تو ہے نہیں ڈیفنس کا یا اسٹریٹجک ٹریٹی، انفارمل کی بجائے فارمل بنایا جائے، یہ ان کی تجاویز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الائنس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ اس کا توڑ تلاش کریں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، دوستی بڑھا کے یا اپنا محاسبہ کر کے، وہ مزید پینے کی جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب اگر تھوڑا سا اس ڈیبیٹ کو ہم سمیٹیں، اور مجھے صرف آپ یہ بتا دیں آپ کا بھائی اب کیا کرے؟ آپ کے بھائی نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا؟ سب کچھ کہاں کر کے نہیں دیکھیں سر، ایک میں کچھ نہیں کہوں گا، البرٹ آئنسٹائن، ہاں ایوریبڈی نوز البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ یار پاگل پن کیا ہوتا ہے، آپ ڈیفائن کیسے کرو گے پاگل پن؟ تو دیکھا پاگل پن وہ ہوتا ہے جب آپ بار بار ایک ہی ایکشن کو دہراتے رہیں اس خیال میں کہ اس دفعہ ریزلٹ مختلف آئے گا۔ تو مجھے آپ ایک ایک جملے میں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا ہم ریپ اپ سب سے پہلے تو ہمیں جس کا کام اسی کو ساجے، دوسرا کرے تو ٹھینگا باجے، فورن آفس کو ریوائیو کرنا ہوگا، بحال کرنا ہوگا، فورن منسٹر اپائنٹ کرنا ہوگا، اور ان ایکسپرٹس کو کہنا ہوگا کہ یار تم کوئی پالیسی بنا کے دو جس پہ ہم عمل کریں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ پوسٹ آفس۔ اور دوسری بات، آخری فائنل پوائنٹ، جو دائرہ ہوتا ہے نا ڈیسیجن میکنگ کا، اس کو ایکسپینڈ کرو۔ US کامیاب کیوں ہے یار؟ CIA سیویلینز کو ریکروٹ کرتی ہے، پینٹاگون یونیورسٹیز میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یار یہ ریسرچ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں بندہ چاہیے، یہ ہمیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے سارے تھنک ٹینکس ملٹری ڈومینیٹڈ ہیں،
اس کے اندر جو تھنکنگ ہے وہ وہی چلتی ہے. یو نیم ون تھنک ٹینک ان پاکستان. تھنک ٹینکس ڈونٹ تو تھنک. پھر آپ اپنا یہ سوال واپس لے لیں تو پھر آپ کا بھائی اس وقت کیا کرے؟ سر آپ کا بھائی یہ ہے کہ آپ کا بھائی بریک لے لے. مجھے یہ نہیں بریک نہ لے لے, مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی اور کبڈی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم جاتے ہیں اور ایک مار کے اور پھر واپس آ جاتے ہیں. ہماری مبشر فورن پالیسی نہیں ہے, یہ فورن پالیسی. ہاں فورن ہی ہے نا بالکل, کہ بس یہ ہم نے پہلے فورن ہی کرنا ہے بس. ابھی اتنی وائلنٹ ہے فورن بریک. لیکن کوئی سوچے گا نہیں اس بات. نہیں کوئی نہیں سوچے گا, بریک لے لیں, ہم ہی سوچتے ہیں بریک میں. ویلکم بیک. سوات کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں, ملالہ یوسفزئی کی وجہ سے بھی جانتے ہوں گے, اور طالبان کا جو دور رہا ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے, اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ طالبان کے دور میں سوات یا مالاکنڈ ڈویژن اسے کہہ لیں, وہاں جتنے اسکول تباہ کیے, اور خصوصاً لڑکیوں کے اسکول, شاید کسی اور ایجنسی میں تباہ نہیں ہوئے تھے ان 3-4 سال کے دوران. اسی سوات سے ایک بڑی اچھی خبر ہے. ایک گاؤں ہے منگر کوٹ, منگورا کا جو شہر ہے اس سے کوئی 30 کلومیٹر شمال میں ہے. وہاں ایک گرلز پرائمری اسکول ہے جس کی صرف ایک ٹیچر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5ویں کلاس تک ہے گرلز پرائمری اسکول, تو بچیاں یا تو گھر بیٹھ جائیں یا پھر گھر بیٹھ جائیں, اور کوئی آپشن نہیں ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ جو قریب ترین گرلز اسکول ہے وہ وہاں سے کوئی 12 کلومیٹر ہے, اور وہاں 4 ویلر ہی جا سکتی ہے. اب لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ 4 ویلر کا ارینجمنٹ کہاں سے کریں. 1500 گھرانے رہتے ہیں منگر کوٹ گاؤں میں اور اس کے آس پاس. تو انہوں نے سوچا اب کریں کیا, یا بچیوں کو گھر بٹھا لیں, کیا کریں. پھر ایک تجویز آئی کہ یہاں ایک بوائز مڈل اسکول بھی ہے, تو کیوں نہ بچیوں کو وہاں داخل کرا دیں. اب اس پہ گفتگو شروع ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لڑکوں کے اسکول میں ہماری تو روایت نہیں ہے. یہ ہے بہرحال ڈسکشن, دھواں دھار گفتگو وغیرہ کے بعد لوگوں نے اپنی بچیوں کو اس مڈل اسکول, بوائز مڈل اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے کہ حکومت بجٹ منظور کرے, مڈل اسکول بنے. حکومت انہوں نے کہا نو, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو انہوں نے کر دیا. اب اس میں 8 لڑکیاں ہیں جن میں ایک لڑکی ہے الماس. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے اس اسکول کے بارے میں. میرا نام الماس ہے. میرا اسکول منگر کوٹ میں واقع ہے. ہم 8 لڑکیاں ہیں جو اسکول آتی ہیں. استاد نے ہمیں اسکول میں داخل کرا کر بہت اچھا کیا ہے. ہمارے ہاں 5ویں کلاس کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. گھر والے اسکول بھیجنے سے منع کرتے ہیں. ہمیں پڑھنے کا بہت شوق ہے, اس وجہ سے ہم یہاں آتے ہیں. یہ اچھا ہے کہ ہم یہاں مڈل تک تعلیم حاصل کر سکیں گے. میری حکومت سے درخواست ہے کہ لڑکیوں کے اسکول بھی مڈل تک کیے جائیں. میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں. ہمارے اسکول میں نہ چوکیدار ہے, نہ دیواریں ہیں, پانی اور بجلی بھی نہیں ہے. یہ تھی الماس. لیکن اب ذرا سنتے ہیں کہ اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان کا کیا کہنا ہے. زمان پشمیندے جی, میں اس اسکول میں استاد ہوں. اسکول میں سہولیات بالکل بھی نہیں ہیں. ان بچیوں کو میں نے یہاں داخل کرایا ہے. لڑکے ہوں یا لڑکیاں, سب کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسکول میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو. اگر سہولیات میسر ہوں تو لڑکیوں کی تعداد اسکول میں لڑکوں سے زیادہ ہو جائے گی. منگر کوٹ کے باسیوں کی انسپائرنگ سٹوری don.com پر بھی لگی ہوئی ہے. آپ جا کر کے کمپلیٹ سٹوری بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ سٹوری ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب عوام کے اندر کمیونٹیز, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سوات کا جو علاقہ ہے منگورا سے اتنی دور بہت قدامت پسند سمجھے جاتے ہیں, لیکن وہاں کی کمیونٹیز نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے لڑکیوں کے لیے. ابھی جو الف اعلان کی گزشتہ ہفتے آئی تھی اس میں یہ تھا کہ پرائمری سے آگے 60% بچیاں جو ہیں وہ پڑھ نہیں پاتی اور وہ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ آگے جا کے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس در کلاس جو ہے انرولمنٹ ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہمارے یہاں انرولمنٹ ریورس ہوتی رہتی ہے, اور جب پہلی کا بچہ جو ہے وہ 5ویں تک پہنچتے ہیں تو ہر 5 میں سے 3 بچے جو ہیں وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 40 ملین کی تعداد ہے جو کہ 5 ملین کی جو اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں, اور اس بارے میں بہت بحث کی جاتی ہے. لیکن
اس سٹوری کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کمیونٹی لیول پہ یہ چیز ہو، جیسے وسطی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چاہتے تو وہ بھی انتظار کر سکتے تھے کہ حکومت ایک بجٹ بنائے، ایک سکول بنائے اور اس کے بعد اس کی وجہ ہے سوات کے لوگوں اور باقی کے پی کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ریاست کے دور سے تعلیم پہ سب سے زیادہ توجہ دی گئی پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے، تو وہاں لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. پچھلے 80-90 سال میں یہ مزاج بن چکا ہے، تو اس نے بھی بڑا پارٹ پلے کیا ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتا. میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی کچھ میرے جاننے والے گئے تھے گلگت بلتستان، یہ کھپلو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر نا بالکل اپوزٹ سین تھا جو سوات میں ہوتا تھا کہ ایک وقت پہ آپ سفید کپڑے نہیں پہن سکتے تھے کیونکہ راجا کے خاندان سفید کپڑے پہنتے تھے، اور کہیں اگر اسکول ہوتے تھے تو لوگ چھپ چھپ کے گھروں میں دیر ریاست میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب وہاں پر اتنے لوگوں کو شوق ہے کہ بھائی ہم اگر یہاں پر اسکول نہیں ہے تو ہم کہیں 200 کلومیٹر دور جا کے اسکول میں جائیں. تو یہ ایک نیچرل ہم نے بات کی چینل کی جو تحصیل کاؤنسلر ہیں وہاں کے ان یاسر صاحب، ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. چونکہ پسماندہ علاقے دی غرضی یہ پسماندہ علاقہ ہے، اسے توجہ چاہیے. گزشتہ حکومتوں نے اسے توجہ نہیں دی. پہلے یہ اسکول پرائمری تک تھا اور بچے اور بچیاں آگے نہیں بڑھ پاتے تھے. اسکول کے اساتذہ بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. اگر تحصیل کا کاؤنسلر یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ بچوں پہ محنت کی جائے، تو میرے خیال میں ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ جو کہ ایجوکیشن پالیسی بناتے ہیں، اور یہی بات کرنے کا مقصد شروع سے آخر تک تھا کہ ہم جو یہ ایڈ ہاک پالیسیز بناتے ہیں، ہم اپنی بنیادیں اسٹرانگ نہیں کرتے. میں تھوڑا سا اختلاف میرے اپنے ساتھیوں سے یہی تھا کہ جب باہر سے پیسہ آ رہا تھا ایجوکیشن کے لیے بھی، دوسرے سوشل سیکٹرز کے لیے بھی، تو ہم نے اس کو ایسے اڑایا کہ جیسے وہ جو ہے کہ جب بالٹی میں چھید ہے آپ جتنا پانی ڈالتے ہیں وہ نکلتا رہے گا. تو ہر کا میسج اگر ون لائنر میں آپ مجھ سے پوچھیں وہ یہ ہے کہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ساڈے بھروسے نہ رہنا، جو کرنا ہے آپ ہی کرنا ہے. اور ہماری ریاست کا بھی بدقسمتی سے یہی ہو گیا ہے کہ میں نے نوٹ وخا میرا موڈ بڑھے، ورنہ اور کوئی کسی طریقے سے جو ہے ہمارا موڈ نہیں بڑھا. ریپ کر دیں جی بالکل ریپ کر دیتے ہیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں. ریپ کر دیں جی. بس آج کے لیے اتنا ہی، آپ کو ملیں گے اب انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر. خدا حافظ.